अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। सियासी जमातों की खींचातानी, क्या मुल्की मफाद नजरअंदाज कर दिया गया? पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियां तेज, ऑपोजिशन में शमूलियत का इम्कान। आईडीपीज के कैंपों के बिला जरूरत दौरे, सिक्योरिटी मसाइल पैदा होने का खतरा। 14 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है और पाकिस्तान में सियासी हलचल इजाफा उसमें हम देख रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब जो एमक्यूएम के कायद हैं, उनका ये कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मियां नवाज शरीफ को चाहिए कि वो पार्टी की क्यादत किसी और रहनुमा को दें और खुद इस सूरत हाल को काम डाउन करने के लिए इक़्तिदार से अलहदा हो जाएं। दूसरे लफ्जों में -1 फार्मूला। अगर हम माजी पर नजर डालें तो हर दौर में इस किस्म की बात हुई है। जब जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो उस वक्त के डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने -1 फार्मूला देने की कोशिश की। उस वक्त के जो लीडरान थे, गुलाम मुस्तफा जतोई जिनमें शामिल है, जिनमें और दूसरे लोग हैं, उनको आगे लाने की कोशिश की, लेकिन उस फार्मूले ने काम नहीं किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जब हुकूमत थी, जब मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन करवाए, तब भी -1 फार्मूले की बात हुई और पेट्रियाट का वजूद में आया, लेकिन वो कोशिशें भी नाकाम हुई क्योंकि पीपल्स पार्टी जनाबा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की क्यादत में बिल्कुल उसी तरह कायम रही। जरदारी साहब सदर थे, तब भी -1 फार्मूले की बात की गई। खुद अल्ताफ हुसैन साहब जिन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से अलहदा हो जाना चाहिए, उनके बारे में भी ये बातें आती रही कि -1 फार्मूला, और फिर एमक्यूएम ने ये कहा कि अल्ताफ के बगैर उन्हें कोई भी और क्यादत मंजूर नहीं। अब -1 फार्मूला फिर दोबारा मार्केट में है। खबरें ये हैं कि कोशिशें ये हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से अलहदा कर दिया जाए। ये कौन लोग हैं जो -1 फार्मूला देते हैं? ये कौन सी वो कुव्वतें हैं? इसका मकसद क्या है? अगर कोई जमात अपने किसी रहनुमा की क्यादत में लोगों के वोट लेके आती है तो फिर क्यों ये फार्मूला इस तरह का बनाने की कोशिश की जाती है? इस पर आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो खबरें आ रही हैं, 14 अगस्त को जो आजादी मार्च जिसके बारे में बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर होगा इस्लामाबाद में, उसको रोकने के लिए अब हुकूमत ये कर रही है कि शायद जो लीडरान हैं उनको नजरबंद कर दिया जाए। दूसरी जानब अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने भी कहा है कि 10 अगस्त से वो करेंगे, एहतजाज करेंगे, जो हलाकतें हुई मॉडल टाउन में उस पर एहतजाज करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि वो भी शिरकत करेंगे, मार्च करेंगे, जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। क्या होगा ये सब कुछ, क्यों किया जा रहा है? इन सवालात का हमारे पास आज जवाब देने के लिए मौजूद हैं जनाब मियां असलम इकबाल, जिनका ताल्लुक है तहरीक इंसाफ से, शर्मिला फारूकी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, और राजिया नवीद साहबा हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान अवामी तहरीक से है। हमें मारवी मेमन साहबा जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे भी हम बात करेंगे। उनसे तो पर्टिकुलरली ये पूछेंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब के बगैर मुस्लिम लीग नून की क्यादत कोई और कर सकता है, या इस किस्म की जमात का वजूद वर्कर्स के लिए काबिल कबूल होगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जनाब मियां असलम इकबाल साहब की जानिब। मियां साहब, बताया जा रहा है कि शायद कारकुनों को, लीडरान को नजरबंद कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ पूरी तरह तैयार है इस लॉन्ग मार्च के लिए? और फिर इस सवाल को भी एड्रेस कीजिएगा कि ये कुछ लोगों का कहना है कि क्यास क्रिएट होगा। ये भी सोचा आपने कि अगर वहां पर हंगामा हो गया तो फिर उसके बाद क्या आपकी हिकमत अमली होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। गुजारिश ये है कि जहां तक आज़ादी मार्च के तैयारी के हवाले से आपने पूछा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले काफ़ी दिनों से हम इसके ऊपर वर्किंग भी कर रहे हैं। और लाहौर में कल इमरान खान साहब आए हुए थे, उस हवाले से एक बड़ा ही भरपूर एक जलसा किया गया। जितनी भी लीडरशिप थी लाहौर की, तमाम को एक जगह पर इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा करने के बाद तमाम लीडरशिप ने 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर जो बात की, वो बात यह थी कि इस्लामाबाद की तरफ हमने मार्च करना है। मार्च के हवाले से जो आपने बात की, अगर आपके लीडर गिरफ्तार हो गए तो फिर देखें, कल हमने बात कर दी है इमरान खान ने। अगर किसी ने इमरान खान को नजरबंद करने की कोशिश की तो फिर हम पूरे पाकिस्तान की तमाम ट्रैफिक को बंद करेंगे, पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे। हम सिर्फ जमहूरियत में रहते हुए जमहूरियत, असली जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं, ना कि ये जाली जमहूरियत जो कि मैं समझता हूं कि धांधली के जरिए बनी है, जो रात के अंधेरे में बनी है। हम उस जमहूरियत के खिलाफ जा रहे हैं। मैं आपसे सभी साहब ये भी बात करना, यहां पर एक सवाल है, बेशक ये जमहूरियत जाली होगी, लेकिन आप जो मार्च कर रहे हैं वहां पर हंगामा होता है, फौज आती है, मार्शल लग जाता है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाता है, तो रिस्पांसिबिलिटी किस पर होगी? देखें, ये तो जिस मकसद के लिए हम निकल रहे हैं, ये तो आपकी बात है ना, हम हंगामे वाली हुकूमत नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला जब मिलियन मार्च वहां पर लेकर जा रहे हैं, जब वहां पर इस्लामाबाद में पहुंच रहे हैं,
تو ہم نے بات کرنی ہے الیکشن ریفارمز کی، اور سب سے پہلے جو ایجنڈا ہونا ہے وہ ہونا ہے مڈ ٹرم الیکشن کا. میں سمیع صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے، اس موجودہ جعلی حکومت نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے. آپ جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھیں ہر طرف مہنگائی ہے. اگر آپ غریب آدمی کو دیکھیں وہ مزید پس گیا، یہ IMF کی طرف گئی، یہ ورلڈ بینک کی طرف گئی. وہ تمام شرائط جو میں سمجھتا ہوں کہ غریب کو غریب سے غریب تر کر دے اور اس ملک میں ختم کر دے، حکومت نے اس کے اوپر کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جعلی جمہوریت آتی ہے تو پھر ان حکمرانوں کا جو جائیدادیں ہیں وہ بڑھتی ہیں، ان کے کاروبار بڑھتے ہیں. ٹھیک، اور ان کے کاروبار، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظام ہے اس نے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا، اور جس کو جمہوریت کہا جا رہا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جمہوریت ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. راضیہ صاحبہ جو ہیں علامہ طاہر القادری، وہ تو کہہ رہے ہیں 15 کے بدلے 15، 14 کے بدلے 14، ایک اس قسم کی بات کر رہے ہیں، ریونج کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر کیوس ہے، یہ کیسا انقلاب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمیع صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرتی چلوں کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری نے 15 کے بدلے 15 یا 14 کے بدلے 14 کی بات کی ہے، یہ بنیادی طور پر ڈاکٹر طاہر القادری کا کوئی قانون نہیں ہے، یہ قرآن کا قانون ہے. انہوں نے جب 17 جون کو ماڈل ٹاؤن پر اور وہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری کی رہائش گاہ پر اور مرکزی سیکریٹریٹ پر حملہ کیا تھا، تو کیا وہ ظلم بربریت کسی کو نظر نہیں آیا؟ کیا وہ جو عورتوں کے منہ پر گولیاں چلائیں گی انہیں جس طرح سے مارا گیا، اور میں خود اس کی چشمدید گواہ ہوں، وہاں پر موجود تھی کہ وہاں پر کیا حالات نہیں، لیکن وہ تو قانون کے مطابق پرچہ بھی درج کیا جا رہا ہے، اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے اور بہت سارے افسران کو معطل بھی کیا گیا. لیکن پھر اس بات کا جواب بھی چاہیے کہ اگر پرچہ درج کیا جا رہا ہے تو جو مظلومین ہیں ان کی طرف سے کیوں نہیں درج کیا جا رہا؟ جو لواحقین ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے واقعے کے ذمہ دار وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، اس واقعے کے ذمہ دار رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اس واقعے کے ذمہ دار وہ تمام چین آف کمانڈ جو اس وقت بھی اپنی جگہوں پر موجود ہے اور اپنی ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے. تو ان کو کیوں نہیں اریسٹ کیا گیا؟ کیوں نہیں ان کے خلاف FIR کاٹی گئی؟ جن لوگوں نے قتل کیا، جن لوگوں نے تشدد کیا، جن لوگوں نے ظلم کیا، ان کی مدعیت میں آپ نے وہاں پر FIR کاٹ دی. اور آج ہمیں 2.25 ماہ گزر چکے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے عدالتوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا ہے، مگر وہاں پر یہ FIR درج کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. جس طرح سے معاملات جو جج وہاں پر متعین کیے گئے اور ان کو باؤنڈ کر دیا گیا کہ آپ کسی کو ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرا سکتے، تو مجھے بتائیے یہ کس طرح کی تفتیش ہوگی اور یہ کس طرح کی آزاد جو ہے یہ ساری کی ساری. راجہ صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے کہ انصاف نہیں ملا، جو حکمران ہیں انہوں نے کوئی بھی اس قسم کا سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا جس سے آپ کو یہ لگتا ہو کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ان کو سزا ملے گی، اس لیے آپ بھی سڑکوں پر آ گئے ہیں. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کیونکہ شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہیں، بریک سے واپسی کے بعد ان سے سوال کریں گے کہ آج آصف علی زرداری صاحب نے بھی لیڈران سے گفتگو کی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ صورتحال کو کام ڈاؤن کر رہے ہیں، لیکن بعض سیاسی پنڈت یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جس دن یوم مارچ ہوگا یہ 14 اگست کو، اس سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن کے ساتھ مل جائے، تحریک انصاف کے ساتھ مل جائے. ان سوالات کا جواب لیتے ہیں لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد شرمیلا فاروقی صاحبہ سے. ویلکم بیک. 14 اگست کے آزادی مارچ کی گفتگو ہو رہی ہے. عمران خان ڈٹرمن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی قوت اب انہیں اس مارچ سے نہیں روک سکتی، وہ جائیں گے اور اس جمہوریت کو وہ نہیں مانتے. وہ اصلی جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ نظام لانا چاہتے ہیں جس کے فائدے عام آدمی تک پہنچے، کیونکہ موجودہ نظام نے گزشتہ 65 سالوں میں ڈیلیور نہیں کیا. امیر ستر ہوتا جا رہا ہے جبکہ غریب کو کچھ نہیں ملا. آج اس ساری صورتحال میں، اس سیاسی کشمکش میں آصف علی زرداری بھی ایکٹیو ہوئے، انہوں نے بہت سارے لیڈران سے گفتگو بھی کی. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. شرمیلا صاحبہ، آصف زرداری صاحب کی مختلف لیڈران سے گفتگو ہوئی ہے، کچھ ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں گی کہ کیا چاہتے ہیں آصف علی زرداری؟ سارے کرائسس کو کس طرح سے پیپلز پارٹی دیکھتی ہے؟ کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ مارچ کے ساتھ جائیں گے یا صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ جی شکریہ ابراہیم صاحب. دیکھیے، پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ بات سب سے بالکل عیاں ہونی چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی رہے گی. جتنی قربانیاں پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے دی ہے کسی اور جماعت نے نہیں دی ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئیں اس جمہوریت کی خاطر، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے اس جمہوریت کی خاطر، آصف علی زرداری صاحب نے 11.5 سال بے گناہی میں جیل کاٹی اس جمہوریت کی خاطر.
جو اس وقت ملک کے حالات ہیں ظاہری بات ہے وہ انتہائی تشویشناک ہیں، اور جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں بلکہ سابق صدر بھی رہ چکے ہیں، اور سیاسی رہنماؤں کا میں سمجھتی ہوں کہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مختلف سیاسی لیڈران سے رابطے میں رہیں۔ جو اس وقت ملک میں حالات چل رہے ہیں اور جیسے جیسے 14 اگست نزدیک آ رہا ہے ملک کے اندر ایک انسرٹنٹی کی فضا قائم ہو رہی ہے، ایسے موقع پہ صدر صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے ساتھ رابطے میں آئیں اور ظاہری بات ہے ایک پولیٹیکل ڈسکشن اس کے اوپر ہو۔ جہاں تک آپ نے بات کری کہ جی جیسے 14 اگست نزدیک آئے گی تو کیا پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ مل جائے گی، دیکھیے ایک چیز بالکل واضح طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور جناب آصف علی زرداری نے بحیثیت سربراہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صرف اور صرف جمہوریت کا ساتھ دینا ہے، آئین کا ساتھ دینا یہ تو بات آپ کی شرمیلا صاحبہ یہ بڑی ایک اچھی بات آپ کر رہی ہیں، لیکن اس سے بات کی وضاحت نہیں ہوتی۔ جمہوریت کا ساتھ دینا اس سے آپ سے کیا اس کی مراد ہے؟ آپ اپوزیشن کے احتجاج میں جائیں گی یا نواز شریف صاحب کی حکومت کو بچانے کی کوششوں میں شریک ہوں گے آپ؟ سمیع ابراہیم صاحب، ہم جمہوریت کو بچائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں اور آئندہ مستقبل میں بھی یہی کام کرے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر الیکشنز ہوئے، اگر اس میں دھاندلی ہوئی، جہاں جہاں پٹیشنز لگی ہیں وہاں وہاں فیصلے آ رہے ہیں، جہاں جہاں پر کسی کو کوئی ریزرویشنز ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی خود بھی شامل ہے، وہاں ہم الیکشن ٹریبیونل کا جو ایک آئینی طریقہ کار ہے وہ ہم اختیار کر رہے ہیں۔ ہم ایک جمہوری سوچ رکھنے والی جماعت ہیں، ہم مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، کنسنسس پالیٹکس کرتے ہیں اور ہم پارلیمنٹ کے اندر رہ کے سیاست کریں گے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، وقت مختصر ہے، میں سوال آپ سے یہ چاہتا ہوں، آپ نے کنسنسس کی سیاست کی بات کہی ہے، اگر مسلم لیگ نون کے علاوہ تمام جماعتوں میں کنسنسس ایسا ہو جائے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے تو آپ کی جماعت اس مطالبے کی حمایت کرے گی؟ دیکھیے سمیع ابراہیم صاحب، پہلی بات میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ آصف علی زرداری نے کچھ روز قبل یہ بات کہی تھی نواز شریف صاحب سے کہ جناب آپ بادشاہت نہ کریں، آپ کنسنسس پالیٹکس کریں، آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں۔ پورا سال انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات اپنے کانوں پہ نہیں دھری، اب جب پانی سر پہ آن کھڑا ہے تو اب یہ رابطے کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے جمہوریت کو اگر خطرہ پہنچے گا تو وہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب کی جماعت سے خود پہنچے گا اور جماعت سے نہیں پہنچے گا۔ ٹھیک ہو گئی آپ کی بات۔ اسلم اقبال صاحب، وقت مختصر ہے، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو حکمت عملی ہے اس کے تحت اگر آپ لوگوں نے جانا ہے، مارچ میں جانا ہے، پہلے بھی میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، کیا آپ جو اپنے قائدین ہیں کیا اس قسم کی کوئی آپ کو ہدایت ہے کہ کہیں روپوش ہو جائیں، چھپ جائیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ گرفتاریوں کی صورت میں آپ کی جو کیمپین ہے اس کو کون ہینڈل کرے گا؟ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سبھی سب بات یہ ہے کہ حکومت اپنی طرف سے جو بھی پلان بنا رہی ہے اور کچھ ان کے ذرائع سے پتہ بھی چل رہا ہے کہ وہ گرفتاریوں کی طرف جا رہی ہے، گرفتاری کرے۔ دیکھیں ہم گرفتاریوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم پراپر سیاسی لوگ ہیں، ہم کوئی ڈکٹیٹر کے گملے میں لگ کے پودا یہ جوان نہیں ہوا، بلکہ یہ پراپر ایک سیاسی جماعت ہے جو پچھلے 18 سال سے محنت کر رہی ہے۔ ہمارے ورکرز بڑے ڈٹرمن ہیں، ہم نے کل بھی بات کی، ہم نے گرفتاریوں سے نہیں گھبرانا، لیکن ایک ساتھ ساتھ میں بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے یہ بات پولیس تک، انتظامیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اگر کسی نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ذاتی جنگ ہوگی، یہ پھر سیاسی جنگ ٹھیک ہو گیا، آپ کی بات آ گئی، وقت کم ہے۔ راجہ صاحبہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کہا ہے طاہر القادری صاحب نے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ قرآن ہاتھ میں لے کر لوگ چلیں، کچھ مطالبات آپ بتائیں گی کہ آپ کی جماعت کا مطالبہ کیا ہوگا؟ آپ کس چیز کی ڈیمانڈ کریں گے وہاں پر جا کے؟ مطالبہ جناب اس سے کیا جاتا ہے جس کی حکومت کو جائز تصور کیا جاتا ہے۔ ہم تو اس حکومت کو غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی سمجھتے ہیں، تو پھر ان سے مطالبات کیسے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ کسی کو چور بھی کہا جائے اور چور کہہ کر پھر اس کو ہی کہا جائے کہ آپ ہماری حفاظت بھی کریں، تو یہ بات بالکل بھی نہیں ہے کہ ہمارے حکومت سے مطالبات ہیں۔ ہمارا صرف ایک اس دن آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یوم شہدائے انقلاب منایا جائے، تمام لوگ اس بات کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کریں کہ اگر یہی حکومتیں رہیں، اگر یہی لوگ رہے، تو اگر آج
پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو کل کوئی بھی جماعت کوئی بھی پارٹی اس سلوک سے جو ہے وہ ضرور متاثر ہو سکتی ہے اور ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو سکتا ہے. تو بنیادی طور پر پوری قوم کا ہم نے کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے اس 10 اگست. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی مطالبہ نہیں کریں گی وہ اس حکومت سے, کیونکہ پاکستان عوامی تحریک یہ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت اس کے پاس نہ مینڈیٹ ہے اور نہ یہ کوئی آئینی اور حقیقی حکومت ہے. جبکہ میاں اسلم اقبال کہتے ہیں کہ اگر اس دن پولیس نے کسی کو روکنے کی کوشش کی تو یہ ذاتی جنگ بن سکتی ہے, اس لیے انتظامیہ جو ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر بات کرے. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم ماروی میمن سے پوچھیں گے کہ کیا وہ سمجھتی ہیں ان کی جماعت اس ساری صورتحال سے کیسے نپٹے گی, کیونکہ یہاں پر پاکستان عوامی تحریک تو انہیں ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں سمجھتی. اور پھر یہ بھی ان سے بات کریں گے کہ یہ -1 فارمولہ جو ہے کیا مسلم لیگ نون اس کو قبول کر سکتی ہے, اور کیا مسلم لیگ نون کے اندر تو کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس فارمولے کی درپردہ حمایت کر رہے ہوں. لیکن یہ سب ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے 14 اگست کا جو تحریک انصاف کا آزادی مارچ ہے, کس طرح مسلم لیگ نون اس کو ہینڈل کرے گی, -1 فارمولہ کیا ہے. ماروی میمن صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ماروی صاحبہ. جی وعلیکم السلام. ماروی صاحبہ, باقی جو گفتگو ہے تحریک انصاف اس کو کیسے ہینڈل کر رہی ہے اور عوامی تحریک کیا کہتی ہے, اس پر میں بعد میں آپ سے سوال کروں گا. پہلے یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے -1 فارمولے کی, یہ کون یہ سب کچھ کر رہا ہے, اور کیا آپ کی جماعت میں اس بات کے لیے کوئی ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ نواز شریف صاحب کے بغیر کوئی لیڈر اس جماعت کی قیادت کر سکتا ہے؟ آبویسلی نہیں ہے, اور کوئی بھی کارکن پاکستان مسلم لیگ نون کا یا پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی MNA یا MP ہے یا سینیٹر یا جس کا کوئی بھی تعلق ہے PMLN سے, اس کو یہ آبویسلی بات مذاق کا خیز لگے گی اور اٹس ناٹ اپ فار گریبس. سو یہ جہاں سے آئی ہے بات آپ انہیں سے پوچھیں, کیونکہ بہت کلیئر ہے جہاں سے آئی ہے, MQM سے آئی ہے, انہیں سے پوچھیں. اچھا, یہ اس سے کچھ اس کا تعلق تو نہیں ہو سکتا؟ چودھری نثار صاحب کی بھی خبریں آئیں اختلافات کی, پالیسی پہ جو اختلاف تھا ان کا مشرف صاحب کے ایشو پر اور دوسرے معاملات پر. پارٹی کے اندر آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی اس کی حمایت موجود نہیں ہے اور کوئی اس کا امکان نہیں ہے کہ پارٹی اس کو ایکسپٹ کرے گی. پارٹی کے اندر یہ بہت مذاق خیز بات ہے. جیسے میں نے آپ سے ابھی بتایا, پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی جماعت ہے, اور جب ایک بہت بڑی جماعت ہے تو ہم بہت بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں حکومت کرنے, کچھ چھوٹے مینڈیٹ کے ساتھ نہیں آئے. اور اس میں جو ہے بہت سارے لوگ, ان کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہیں, لیکن اس پوائنٹ پہ کوئی سیپریٹ رائے نہیں ہے. ڈیفینیٹلی سب کے اپنے سب کے, جیسے بھی آپ نے کہا کہ کوئی اختلافات یا کوئی ڈفرینس آف اوپینین ایشوز پہ ہو سکتے ہیں, لیکن اس ایشو پہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین آپ کو نہیں ملے گا, نہیں ہو سکتا. اچھا, جس انداز میں عمران خان صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ بالکل وہ آئیں گے اور وہ بادشاہت کو ختم کر دیں گے, پاکستان عوامی تحریک کی جو رہنما ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم تو اس حکومت کو لیجیٹمیٹ ہی نہیں مانتے, ان سے ہمارا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب جو حکومت ہے وہ لوگوں کو گرفتار یا نظر بند کرنے کا سوچ رہی ہے. کچھ بیان فرمائیے کہ کیا پالیسی ہوگی آپ کی, کس طرح آپ اس کو ہینڈل کریں گی. اور پھر شرمیلا صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ تھوڑا آپ لوگوں نے لیٹ کیا ہے, دوسری سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے قائدین سے بھی آپ نے کوئی اس معاملے میں مشورہ نہیں کیا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے, تو کیا ایک بڑا یہ گیپ نہیں نظر آتا ہمیں مسلم لیگ نون کی ہینڈلنگ میں؟ دیکھیں, پہلے لیٹس ٹیک قادری صاحب کی جو بات ابھی آپ نے کی, انہوں نے تو یہی کہا کہ ان کا تو کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں کیونکہ وہ ہمیں مانتے نہیں, تو وہ تو ویسے ہی فارغ ہیں, تو ان کی بات کرنی کوئی خاص ضروری ہے بھی نہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ہی فارغ کر دیا کہ ان کا کوئی مطالبہ کسی سے ہے ہی نہیں. تو آنے کیا مطلب آ کس لے رہے ہیں, انقلاب انقلاب انقلاب, اٹس بیکم اے بٹ ریڈیکولس کہ انقلاب کے بعد نہ کوئی ان کی ڈیفینیشن ہے, نہ اس کے بعد کیا ہونا ہے, اور وہ کون ہے, مطلب ہم ان کے ساتھ ان چیزوں پہ ڈسکشن بھی کافی جو ہے میننگ لیس ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے, سو ان کو تو ایکسائٹ ہے. اب آتے ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں, PTI کی آپ نے بات کی اور وہ آپ کے سامنے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, ان کا مقصد کیا ہے کہ بس اس حکومت کو جو ہے نکالنا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں وہ خود تو آ جائیں گے اس کے بعد, تو وہ کس طرح جائیں گے, اور وہ سمجھتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن جسٹ بیکاز وہ 30 سیٹیں پلس ان کی جو ریزرو سیٹیں, تو کوئی بھی پارٹی جو 30 سیٹوں کے ساتھ ہو یا 40 سیٹوں کے ساتھ ہو, ایک دم سے ان کے خواب ان کو آیا کہ جی بہت ہو گیا, ہم بور ہو رہے ہیں اور ہمیں اب حکومت کرنے کا موقع ملنا چاہیے, بس ہماری سیٹیں بہت چھوٹی ہیں لیکن ہم جو ہیں بس اب ہم سڑکوں پر آ جائیں گے, ہم حکومت گرا دیں. ایسے نہیں حکومتیں جو ہیں گرتی ہیں,
یہ کوئی طریقہ جمہوری بھی نہیں. اب مزے کی بات یہ کہ سب جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اور سب جمہوریت کو یوز کر رہے ہیں ایز اے ٹیگ لائن. یہ جمہوریت ہے کہ جی جو ایک پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جو ووٹوں سے آئی ہے, آپ کے بھی لوگ ووٹوں سے, ہمارے بھی لوگ ووٹوں سے آئے, ان کو بس آپ نے فارغ کر دینا ہے. کیوں؟ اور ضد کیا ہے؟ ضد بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. ضد پہ آتے ہیں. ان کی جو ہے 58 ٹوٹل ان کی جو پٹیشنز تھی, ان میں سے 39 تو یہ ہار چکے ہیں, وہ فارغ ہو گئے ہیں, ختم ہوئی بات. باقی بچی 19 وہ ابھی جو ہے پروسیس میں. اور جو 4 سیٹوں کی بات کرتے ہیں سمیع صاحب, اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. ترین صاحب کی جو سیٹ ہے اس پہ جو ہے پی ایم ایل نون کا جو کینڈیڈیٹ وہ ہارا ہے, تو ہم نے کیسے رک کی ہے؟ ہم اگر رک کرتے تو ہمارا کینڈیڈیٹ جیتا نا, تو وہ تو انڈیپینڈنٹ جیتا ہے, تو وہ بات ختم ہوگی. باقی بچی 2 اور 2 جو ہیں یہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب کی ہے, ملک ریاض صاحب کی ہے, اور ایک ایاز صادق صاحب کی. اب سعد رفیق صاحب اور ملک ریاض صاحب کی جو سیٹیں ہیں وہ کھل چکی ہیں. ایز ان کی جو بہت کامنلی یوز فریز ہے کھول دیں کھول دیں, ہمارا کام ہی نہیں تھا کھولنا, الیکشن ٹریبیونل کا کام تھا کھولنا, انہوں نے کھول دیا ہے اور وہ پروسیس چل رہا ہے. اور اس میں سے لیٹس بی ویری کلیئر کہ جو 7 جو پولنگ اسٹیشنز کی ریکاؤنٹنگ ہے سعد رفیق صاحب کے حلقے کی, وہ ریکاؤنٹنگ جو ہے شروع بھی ہو چکی ہے. سو دیٹس ناٹ این ایشو اینی مور. اب آتے ہیں ایاز صادق صاحب کے پاس. ہائی کورٹ میں وہ سلسلہ جا چکا ہے. جب یہ لوگ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور اسٹیز لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جب یہ ایشو ہائی کورٹ میں, سو ایک پروسیس ہے. آپ پروسیس کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یا تو آپ جمہوریت میں بلیو ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, پھر آپ ہر پروسیس توڑیں, پھر آپ جائیں سڑکوں میں بیٹھ جائیں. اور جب آپ سڑکوں پہ جا کے بیٹھیں گے تو آپ کیا رہے ہیں؟ ایک ضد ہے نا کہ ہم بس اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. یہ آپ کی جو گفتگو ہے بالکل ٹھیک ہے, اس پہ بالکل فیکٹس بھی ہوں گے اور یہی بات ہوگی. لیکن یہ ایک بات تو اس پر ضرور آپ کمنٹ فرمائیے کہ جب 1 سال گزر گیا مسلم لیگ نون کی حکومت کا, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ ریلیف توقع کر رہے تھے وہ نہیں ریلیف ملا, اور پھر حکومت کی پریورٹیز کے حوالے سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کی پریورٹیز کچھ اور ہیں. وہ سڑکیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں, میٹرو بسز بنانے میں لگے ہوئے ہیں, لیکن بجلی نہیں ہے, علاج نہیں ہے, بے روزگاری کا خاتمہ نہیں ہوا. تو ایک ویکیوم تو آیا, ٹرکل ڈاؤن جو افیکٹ تھا ڈیموکریسی کا وہ لوگوں تک نہیں پہنچا. تو پھر جو یہ بات کی جاتی ہے کہ اس نظام نے کچھ فائدہ نہیں دیا, تو اس میں کچھ وزن لگتا ہے؟ بالکل وزن نہیں لگتا, کیونکہ ایک حکومت 1 سال کے لیے نہیں آئی ہے, حکومت 5 سال کے لیے آئی ہے. تو اس کا جو کارکردگی ہے 5 سال کے بعد اس کا حساب کتاب, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی 1 سال کے بعد ہم نے اپنی اچیومنٹ شو کی ہیں. اٹس ناٹ لائک 1 سال سے بیٹھے فارغ بیٹھے کوئی کام نہیں کیا ہے. الیکٹرسٹی پہ آ جائیں. اب جو آپ نے کہا نا ہماری جو پرائیورٹیز ہیں, جو مینیفیسٹو میں پی ایم ایل نے جو کہا کہ جی ہم یہ کرنے آئے ہیں اور یہ کریں گے, جو الیکٹرسٹی کی باتیں ہو رہی ہیں سارا کا سارا اسکیڈول تیار ہے, اور سارے کا اسکیڈول جو ہے آن ٹریک ہے کہ 14 میں کیا پروجیکٹس آئیں گے, 15 میں کون سے آئیں گے, 16 میں سائن ہو چکے ہیں اور کلوزرز ہو چکے ہیں, فائنینشیل کلوزرز ہو چکے ہیں, ان کے تو فائنینشیل کلوز بھی نہیں ہوئے. تو وہ بھی ریڈیکولس ایک اسٹیٹمنٹ ہے. باقی آتے ہیں معیشت کی طرف. بجٹ سیشن میں بہت کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ تھا کہ میکرو اکنامک سچویشن پاکستان کی مچ بیٹر ہے. پوری دنیا آپ کو مانتی ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ ماننے کو تیار. اب آپ دیکھیں آپ کیا امپریشن دے رہے ہیں انٹرنیشنلی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. ورلڈ بینک کہتا ہے بہتری کی طرف جا رہا ہے. پورے دنیا کے سارے جو ملک ہیں جو بڑے بڑے جو انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں, یہ بات آپ ریڈیکولس نا. مطلب آپ دنیا کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ یا تو آپ کے عقل میں یہ بات آ نہیں رہی ہے, یا تو آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہ رہے. یہ بات آپ کو ملنی نہیں ہے کرسی. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ہمارا مینڈیٹ ہے, آئی ایم ایف بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن ہم اس پہ بالکل آن ٹریک ہیں. میں بالکل ماننے کو تیار نہیں کہ ہم آن ٹریک نہیں. آپ کوئی بھی ایشو اٹھا لیں, ہم آن ٹریک ہے. لیکن یہ کہنا میں یہ نہیں کہوں گی کہ جی ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. نہیں, ہم اپنا کام 5 سالوں میں پورا کریں گے, اور جو ہمارا ایئرلی ٹارگیٹس ہیں ہم ان کو میٹ کر رہے ہیں. اور جہاں ایئرلی ٹارگیٹس نہیں میٹ ہوں گے تو پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں اور وہ فیصلے لے رہے ہیں. جہاں ان کو کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں ان کی کابینہ میں, وہ فیصلے لیں گے اس پہ, اس کے کوئی ایشوز نہیں. اچھا, یہ بیان فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو سارا پھر شور شرابہ ہے مختلف گروپس کا, مختلف جماعتوں کا, اس کے پیچھے جیسے کہا جاتا ہے کچھ اور نادیدہ قوتیں بھی ہو سکتی ہیں, آپ بلیو کرتی ہیں, یا یہ ان سیاستدانوں نے خود سے ہی یہ سارا ماحول بنا لیا؟ دیکھیں کچھ لوگ تو ضد پہ ہیں, بور ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی ٹائپ جو لیڈران ہیں. ایک ڈی اسٹیبلائزنگ کی, ایک پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ایک سازش ہے, جو ایک فورن ایک سازش ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی کہ بھئی یہ سارے اس میں جان بوجھ کے ملوث ہو کے یہ اس میں ایکٹ کر رہے ہیں, لیکن اس سازش کو یہ ہیلپ ضرور کر رہے ہیں.
یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی بھی, اور سمی صاحب میں آپ سے آپ کے بالکل کہ آپ کے توسط سے جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, کوئی کامن پاکستانی جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہے, کیا آپ کو احساس ہے اور سب پاکستانیوں کو احساس ہے کہ ہماری جو فوج ہے وہ قربانیاں دے رہی ہے, وہ شہید ہو رہے ہیں؟ آج آپ کو نیوز ملی ہے شہادتوں کی. میں ان شہید فیملیز کے ساتھ میں نے عید گزاری ہے, ان کی باتیں سنیں تو آپ سمجھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ملک میں ایک وار ہے, یہ پیس ٹائم نہیں ہے. اچھا, اگر آپ یہ میں اپنی بات پوری کر لوں, یہ بہت یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر پاکستان میں سب لوگ ریکگنائز کر لیں کہ ہم وار ٹائم میں, ہم پیس ٹائم میں نہیں, ہماری پرائرٹیز وار ٹائم کی ہیں, آئی ڈی پیس پرائرٹی ہے, وار کو جیتنا پرائرٹیز ہے, ایکسٹریمزم کا خاتمہ پرائرٹی ہے, تو پھر یہ ساری چیزیں ریڈیکولس لگتی ہیں. فوجیوں کو آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ وہاں ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں اور یہاں ہم دھرنے دے رہے ہیں؟ کس چیز کے لیے دھرنے دے رہے ہیں؟ مطلب ایک پارلیمنٹ ہے جس میں پارلیمنٹری ریفارم کمیٹی ہے, اس میں یہ ساری ریفارمز اسی کے ذریعے آئیں گی نا. مطلب ایک سویلائزڈ پروسیس کے ذریعے نہیں, سویلائزڈ پروسیس نہیں چاہیے صرف جا کے مار کٹائی کرنی ہے. اور وہ جب آئیں گے اسلام آباد, وہ کیا کریں گے؟ آ کے وہ بیٹھیں گے, کیا کریں گے؟ آپ کے خیال میں وہ کیا کریں گے؟ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں انفلٹریٹ کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ہم کہاں تک ان کو بچائیں گے؟ میں یہی سوال آپ سے بچائیں گے, یہی سوال کرنا چاہتا ہوں ماروی صاحبہ. ماضی میں جو بھی لانگ مارچز ہوئے, مثلا جب یہ ججز کی بحالی کے لیے تھا تو کیانی صاحب کی کال آ گئی, گجرانوالہ میں مارچ ختم ہو گیا, وہ سکسیسفل ہو گیا. اس سے پہلے جب بے نظیر صاحبہ نے لانگ مارچ کیا تب بھی گورنمنٹ جو ہے وہ چینج ہو گئی تھی. لیکن اس سے پہلے 77 میں جب فوج تھی تو انہوں نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا. اب آپ نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی بلا لیا ہے اور سارا ایک ایڈمنسٹریٹولی اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو یہ جیسے میں نے آپ سے کہا, تو کچھ آپ اس معاملے میں کچھ فکر مند ہے مسلم لیگ نون کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کریں گے اگر فوج نے گولی نہیں چلائی؟ اور ماضی میں تو یہ سارے مارکسز کامیاب ہوتے رہے ہیں. ہمیں فکر اس لیے نہیں کیونکہ اللہ سائیں انشاءاللہ تعالیٰ خیر کریں گے, لیکن ہم آتے ہیں 245 اور ہم آتے ہیں کہ ہمارا کیا رول ہوگا. آپ نے ایڈمنسٹریٹو ہینڈلنگ کی بات کی. ہم نے فوج کو جو بلایا ہے وہ انسٹالیشنز کی سیفٹی کے لیے بلایا ہے, اور وہ ایک روٹین کا معاملہ ہے. وہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے اس قوم کی ہسٹری میں, اور پیپلز پارٹی کے دور میں بہت دفعہ ہوا ہے. مطلب کافی دفعہ فوج کو بلایا گیا ہے انسٹالیشنز کو سیکیور کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کی جو ملک ہے وہ ایک وار ٹائم سچویشن میں چل رہا ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. دس از not peace time. This is war time. War time requires war time reactions and war time solutions. اب آتے ہیں, یہ تو ایڈمنسٹریٹو ایک چیز ہوگی. اب آتے ہیں سیاسی جو ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہ رہے ہیں, ہم بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ریزنیبل لوگ ہیں, لیکن نہیں ہمیں کہا جا رہا ہے آپ نے 1 سال ویسٹ کر دیا. ارے بھائی ہم نے کیسے ویسٹ کیا؟ آپ لوگوں کے لائرز. اب میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں پٹیشن 344 of 2013 عثمان ڈار ورسز خواجہ آصف. The way the petitioner avoided to enter the witness box. اب اگر پی ٹی آئی کے جو پٹیشنرز ہیں وہ بھاگیں گے اپنی پٹیشن سے, اور جب کیس میں لکھا ہوگا کہ انہوں نے ٹائم ویسٹ کیا ہے, تو پورا سال انہوں نے ٹائم ویسٹ کیا. انہوں نے وہ جان بوجھ کے الیکشن پٹیشننگ کے پروسیس میں جو ہے اس کو ڈیلے کر رہے تھے. تو ڈیلے تو ان کی طرف سے بہت بہت شکریہ ماروی صاحبہ. میرے پاس وقت کم ہے, میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہہ رہی ہے ماروی میمن صاحبہ کہ فوج کو صرف جو انسٹالیشنز ہیں امپورٹنٹ ان کی حفاظت کے لیے بلایا گیا ہے, اور مسلم لیگ نون گفتگو کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہے پاکستان عوامی تحریک کا اور پی ٹی آئی کا, یہ بنیادی طور پر صرف کیوس کا ایجنڈا ہے اور یہ حکومت بنانے کی کوشش ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ -1 فارمولا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, میاں نواز شریف صاحب الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو ہٹا کر کسی اور کے ہاتھوں مسلم لیگ نون کی قیادت دے دی جائے گی تو یہ مسلم لیگ نون کے ورکرز کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس لیے یہ بالکل خارج از امکان ہے. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے آئی ٹی پیز کے معاملے کی. بنو کی ایڈمنسٹریشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو وی آئی پیز آ رہے ہیں وہاں پر یہ فوٹو سیشن ہے سارے کا سارا, اور اس سے ان کے کام میں بڑی مداخلت ہوتی ہے. بہتر ہو کہ یہ سیاستدان وہاں پر آ کر تصویریں کھنچوانے کی بجائے کوئی پریکٹیکلی ان آئی ڈی پیز کی مدد کے لیے کام کریں. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آئی ڈی پیز کا معاملہ جو اس وقت کے پی کے مختلف حصوں میں ہے بڑا گمبھیر معاملہ ہے. وہاں پر ایڈمنسٹریشن پوری کوشش کر رہی ہے, لیکن وہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بہت سارے سیاستدان جو وہاں کا دورہ کر رہے ہیں
یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک فوٹو آپس کے لیے وہ جاتے ہیں، تصویر کھنچوانے کے لیے، جس کے وہ سیاسی پھر مفادات اس کے فوائد حاصل کریں. لیکن بہت سارے لوگوں کا وہاں پر یہ کہنا ہے، ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے، کیونکہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور وہاں پر وی آئی پیز کی جو حفاظت کرنا ہے اس کی وجہ سے بہت سارا کام جو آئی ڈی پیز سے متعلقہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ماروی میمن صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں جو ڈپٹی ہیں جناب عبد القادر بلوچ صاحب کی، ریٹائرڈ قادر بلوچ صاحب وزیر ہیں اور حکومت کے فوکل پرسن ہیں آئی ڈی پیز کے معاملے پر. جی ماروی صاحبہ، یہ خبریں ہیں کہ جو سیاستدان وہاں پر جاتے ہیں وی آئی پیز، ان کی حفاظت کے لیے پولیس کو اور ایڈمنسٹریشن کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آئی ڈی پیز کا جو معاملہ ہے ان کی ریہیبلیٹیشن یا ان کی سیٹلمنٹ وہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے کام. تو اس پر بیان فرمائیے کہ یہ سیاستدان جو ہیں صرف فوٹو آپ کے لیے جانا وہاں پر، کیا یہ ایک مناسب حکمت عملی ہے؟ دو قسم کے سیاستدان ہیں جو جا رہے ہیں. ایک جو ہے ہائیسٹ لیول سیاستدان وہاں جا رہے ہیں اور وہ ان کا وہاں جانا بہت ضروری ہے. جس طرح سے آئی تھنک عمران خان صاحب بھی گئے ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، باقی گورنرز ایکسیٹرا، چیف منسٹرز، اور وہ جو جب جاتے ہیں تو وہ ایک بہت سمبولکلی ان کا وہاں جانا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور سمبولکلی جب وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں آئی ڈی پیز کے ساتھ، اور جب ان کے ساتھ جو ہے گفتگو کرتے ہیں اور جو ان کے لیے پیکیجز لے کے آتے ہیں، وہ بہت انکریجمنٹ فیل کرتے ہیں. پلس جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ہوپفلی وہاں کوئی اقدامات لیتے ہیں. اب میں جب گئی ہوں منسٹر بلوچ کے ساتھ، یا جب میں آن مائی اون گئی ہوں، تو ہم ورکنگ فریم اس میں گئے تو ہم وہاں بیٹھ کے میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں ڈی سی کے ساتھ، کمشنر کے ساتھ، ڈی پی اوز کے ساتھ، مطلب وہاں کے جو زونگ کی جو سچویشن ہے، جو پیمنٹس کی سچویشن، تو ہم ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا تو اٹس اے ورکنگ سچویشن. تو آئی ڈونٹ تھنک ہماری وی آئی پی کوئی اس طرح کی کوئی ایشو ہے. اور ان کا جانا، یس obviously ان کی سیکورٹی ارینجمنٹس ہوتی ہیں، لیکن ان کا وہاں سمبولکلی ان کا پریزنس پہنچانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ آلسو وانٹ ٹو سے دس پوائنٹ کہ اس کو اس صورتحال میں دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی وہاں کوئی چیز جا رہے ہیں تو کوئی کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں. ہاں، اگر صرف فوٹو اپرچونٹی کے ساتھ جا رہے ہیں اور پھر اس کا پھر ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کنٹریبیوشن کے لیے. اور ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے آپ جنرل قادر بلوچ، مینجمنٹ کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ہمیں شاہد لطیف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شاہد صاحب، آئی ڈی پیز کا جو معاملہ ہے وہاں پر ایڈمنسٹریشن کا یہ کہنا ہے کہ جو وی آئی پیز آتے ہیں اس سے بڑا معاملہ بگڑتا ہے، اس لیے کہ ان کی حفاظت کرنا پڑتی ہے. ماروی میمن صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر، جو اہم سرکاری عہدے داران ہیں، سول بھی ہیں، ان کا جانا وہاں پر ضروری ہے، معاملہ بہتر ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا بیلنس اس میں رکھنا پڑتا ہے آپ کو. اگر تو آپ کے جانے سے واقعی وہاں پہ مورائل بوسٹ ہوتا ہے، لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں جی اس وقت اس مشکل وقت میں لوگ ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو پھر تو یہ معاملہ سمجھ میں آتا ہے. بات یہ ہے کہ وہاں پہ امپریشن کیا ہے اس وقت. ہم نے تو وہ دیکھنا ہے نا جو وہاں پہ لوگوں کا امپریشن ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ جی ہمارا مقصد یہ ہے لہٰذا ہم کلیم کر لیں کہ جی ہمارا جانا وہاں بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کے وہاں جانے سے کنٹریبیوشن سے زیادہ وہاں ٹربل کریٹ ہو رہی ہے، جو کہ ایک امپریشن متواتر وہاں سے آ رہا ہے، تو پھر اس کو دیکھنا ہوگا آپ کو. اور یہ حقیقت ہے، آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی آئی ڈی پیز والا معاملہ حکومت اس کو مسلسل مس ہینڈل کرتی رہی ہے. اور یہ صرف آئی ڈی پیز ہی نہیں ہے، جہاں کہیں بھی ملک میں پرابلم آئیں، وہ سیلاب کا معاملہ ہو، وہ ارتھکویک کا معاملہ ہو، تو ہمیں نظر آیا کہ حکومت سے بڑھ کر جو پرائیویٹ تنظیمیں ہیں، آرمی ہے، انہوں نے زیادہ بہتر معاملات کو ہینڈل کیا. تو ایک ریکارڈ ہے. میں صرف اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں ماضی کی حکومتوں کی بھی بات کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں اسی طرح کا پیٹرن فالو ہو رہا ہے. اس حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ، یعنی دیکھیں، یہ ہمیں نظر آ رہا تھا 1 سال سے ہم مذاکرات کی بات کر رہے تھے، مگر ہر ایک کو نظر آ رہا تھا کہ الٹیمیٹلی ہم آپریشن کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا ہماری تیاری نہیں ہونی چاہیے تھی ان معاملات میں؟ جو ہی آئی ڈی پیز کا معاملہ آیا، بٹوین دی پروونس اینڈ دی سینٹر ایک ٹگ آف وار شروع ہو گئی کہ جی وہاں فنڈز نہیں ہیں، وہاں کوئی تیاری کے لیے ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. اور آئی ڈی پیز کی جو انیشل رپورٹس ہیں اس کے اندر یہ بالکل کلیئرلی ریفلیکٹ ہو رہا ہے، جو میڈیا دکھا رہا ہے کہ آئی ڈی پیز کے ہاں بہت ساری وہاں پہ ریگولیرٹیز ہیں. تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ یہ ڈیلی بیسس پہ ورکنگ ٹیمز جس کی بات کی جا رہی ہے وہ معاملات کو حل کر رہی ہے یا معاملات کو بگاڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا شاہد لطیف صاحب رکیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات کہی. ماروی صاحب آپ رسپونڈ کریں گی؟ بالکل کروں گی. جی دیکھیں، جب آپ وہاں جائیں گے اور بات کریں گے اور دیکھیں گے پھر ہی آپ کو فیکچوئل سچویشن نہیں، لیکن یہ تو پتا تھا کہ آپریشن ہونا ہے. جو شاہد لطیف صاحب کہہ رہے ہیں 1 سال تھا پورا. بالکل میں اس پہ رسپانس کرنا چاہوں گی. بالکل میں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گی.
جان پوچھ کے اس کو جو ہے ڈیلیڈ بتایا گیا، اور اگر پہلے بتا دیا جاتا تو وہاں کے جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس بیٹھے ہیں وہ پہلے فراغ ہونے میں ان کو زیادہ ایزی ہوتا. تو یہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بڑا درست فیصلہ تھا، ہم اس کو اون کرتے ہیں. فوج کی فیڈرل گورنمنٹ کی ٹائمنگ اس پہ بالکل درست تھی، اور ہم نے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئی ڈی پی کی پلاننگ میں کوئی کوتاہی ہوئی یا ان کو کوئی تکلیف اس طرح سے ہوئی. جو وہاں جو کیمپ ہے بکا خیل اور اس کی جو ساری امپروومنٹ پروسیس ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. میں وہاں خود رہ کے آئی، ویری کمفرٹیبل. میں جب رات وہاں رہ سکتی ہوں، میں نے ٹروپس کے ساتھ. اب آپ مورال بوسٹنگ کی بات کرتے ہیں، وہ تو بڑے لیڈران جاتے ہیں، انہوں نے مورال بوسٹنگ کی. بہت بہت شکریہ ماروی صاحبہ. میرے پاس وقت کم ہے، میں اجازت چاہوں گا آپ سے. یہ کہنا ہے ماروی صاحبہ کا کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے تاریخ کو خفیہ رکھا گیا تھا، اس لیے کہ اگر بتا دیا جاتا تو پھر دہشت گرد وہاں سے بھاگ جاتے. لیکن اس بات کو وہ تسلیم کرتی ہیں کہ یقیناً جو آئی ڈی پیز کے معاملے کی جو پلاننگ ہے اس میں کوتاہی ہوئی. لیکن بنو ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ بات آ رہی ہے کہ جو وہاں پر وی آئی پیز جاتے ہیں، جو سیاسی شخصیات جاتی ہیں فوٹو کھنچوانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ایسا بندوبست کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے جو آئی ڈی پیز کا معاملہ ہے اس میں خاصی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.